काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम जिस PDF से आजकल मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उसका नाम है करबला शनासी, जो कि मदरसतुल क़ाइम की जानिब से हम तक पहुँचा है और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 4। हेडिंग है यहाँ पर इस सफ़े पर, सफ़ा नंबर 83 पर हम हैं। यहाँ पर लिखा है मजलिस अज़ा के तबर्रुक की तैयारी और तक़सीम बहुत बड़ा एज़ाज़ है, ये हेडिंग है। और इस हवाले से लिखा है कि आयतुल्लाह शेख हसन अली निजाबत, जो कि आयतुल्लाह सैयद अली आका काजी और आयतुल्लाह जवाद अंसारी हमदानी के शागिर्द थे, मजलिस अज़ा का तबर्रुक ख़ुद पकाकर तक़सीम किया करते थे और उसकी तैयारी को अपने लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ व सआदत समझते थे। हवाला है किताब अफलाकियान खाक नशीन, सफ़ा नंबर 102। आगे चलते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है कि जिसने लोगों को कुछ ऐसे लोगों में कुछ ऐसे लोग बनाए हैं कि जो हमारी तरफ आते हैं, हमारी बारगाह में हाजिर होकर हमारी मदह करते हैं और हमारी मुसीबतों पर मरसिए पढ़ते हैं। ये कौल है, यानी कि हदीस है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कि ज़ाकिर मरसिया ख़ान नौहा ख़ान पर वो फ़ख्र करने के हवाले से। आगे चलते हैं, हवाला इसका नोट कीजिए, वसाइल शिया जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 469। फिर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़े करबला में बाज़ मसलहतें। आइए इस हेडिंग के हवाले से जानते हैं। सबसे पहले सब हेडिंग है मौज़िन साथ लेकर जाना। लिखा है जनाबे हुजाज इब्ने मसरूक़ अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौज़िन थे, जिन्हें आप अलैहिस्सलाम सफ़र में अपने साथ लेकर गए थे। जनाबे हुजाज हर मकाम पर अजान देते। इसकी अहमियत और मसलहत ये थी कि जगह जगह नमाज का पैगाम आम हो। फिर दूसरे नंबर पर लिखा है बच्चों और औरतों को साथ लेकर जाना। इस हवाले से लिखा है कि बच्चों और औरतों को साथ लेकर जाने का मकसद दुनिया को ये बता देना था कि मैं जंग लड़ने नहीं जा रहा। दूसरा मकसद ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अलावा तमाम मर्द शहीद हो जाएंगे। फिर मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम को आगे इन ख़वातीन ही ने बढ़ाना होगा और उस वक्त की हुकूमत का प्रोपेगेंडा भी ऐसा था कि वो वाक़या करबला को मिटा देते अगर ये औरतें और बच्चे ना होते। तीसरा पॉइंट है शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का अजान देना। लिखा है शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम शक्ल व सूरत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थे। इमाम अलैहिस्सलाम का अली अकबर अलैहिस्सलाम से अजान दिलवाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद दिलाना था और ये अजान ज़ालिमीन पर आखिरी हुज्जत का तमाम होना था। आइए आगे मज़ीद पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है कि मुहद्दिस क़ुम्मी रहमतुल्लाह ने मुनाक़िब बिन शहर आशूब के हवाले से लिखा है कि जनाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर तीर बारानी भी हुई और दफन के वक्त 70 तीर आपके जसद मुबारक से निकाले गए। यहाँ पर हवाला है अनवारुल बहिया, सफ़ा नंबर 83। अगले सफ़े की जानिब आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर कि वाक़या करबला को वाक़या लुत्फ़ क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे नीचे लिखा है कि तोयफ़े, तुफ़ के माने हैं नहर का, तफ के माने हैं नहर का किनारा। दरियाए फ़रात के इस किनारे को तोयफ़े कहा जाता है और जो बसरे से हैयत तक है। इसी मुनासबत से अलक़मा के इस किनारे को भी तोयफ़े तुफ़ कहा जाने लगा जिसमें करबला वाक़ थी, इसलिए वाक़ करबला को वाक़ अल तफ भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगले सफ़े पे लिखा है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम इस बात पर खुश हो कि जन्नत के आला दर्जात में तुम हमारे साथ हो तो हमारे गम में गमगीन हो जाया करो और हमारी खुशी में खुश हो जाया करो। हवाला है जामिउल अहादीस अल शिया जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 549। फिर अगला सफ़ा है जहाँ ज़ैनब कुबरा बड़ा लिखा है अस्सलामु अलैका
السلام علیکی. پھر لکھا ہے کہ دربار یزید میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطاب. یہ ہیڈنگ ہے. اس میں لکھا ہے بالآخر ان لوگوں کو انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا. حوالہ ہے مقتل الحسین مکرم صفحہ نمبر 357 اور 359 اور بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 135132 و احتجاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130 اور 130122. آگے چلتے ہیں. اگلے صفحے پہ لکھا ہے نو کے نیزہ پر سب سے پہلا سر. یہ ہیڈنگ ہے اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ عاصم بن ازدی روایت کرتا ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا سر جو نیزے پر بلند کیا گیا وہ امام حسین علیہ السلام کا سر تھا. میں نے اس دن کے علاوہ کبھی بھی مردوں اور عورتوں کو اس قدر روتے ہوئے نہیں دیکھا. حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237 اور عزائے آل احمد صفحہ نمبر 358. اگلے صفحے پہ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب کوثر بھی ہے. اس حوالے سے تفصیل ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ سخاوت کرنے اور کرم کرنے کی وجہ سے کوثر کے لقب سے یاد کرتے تھے. یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے. کتاب ہے شعائر حسینی علیہ السلام آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی کی. پھر نیکسٹ صفحے کی جانب ہم آگے ہیں. یہاں لکھا ہے واقعہ کربلا رونما ہونے کی چند وجوہات. یہ ہیڈنگ ہے اور اس میں تفصیل جانتے ہیں کہ جن برائیوں کی وجہ سے واقعہ کربلا وجود میں آیا اور یزید اور اس کی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت علیہ السلام کو جانتے ہوئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور یہ ان کا خاندان ہے شہید کیا. اس کی چند وجوہات ہیں. پہلی وجہ ہے دین و علم سے دوری. اس دور میں سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن دین سے دور تھے، یعنی حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے. دوسرے نمبر پہ ہے عدالت سے دوری. ناانصافی اور ظلم و ستم عام ہو گیا تھا اور مسلمان اپنی دنیا میں اتنے مگن تھے کہ کوئی ناانصافی کے خلاف بولنے والا ہی نہ تھا. تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے خاندان اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے دوری. لوگ جانتے بوجھتے حق سے دور ہو گئے اور خاندان اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو نظر انداز کرنے لگے. یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے افراد بہت کم تھے. چوتھے نمبر پہ پوائنٹ ہے دنیا کی محبت. لکھا ہے دنیا کی محبت، مال کی محبت اور آسائشیں لوگوں کی خواہشیں بن گئی تھیں اور لوگ ان چیزوں کی خاطر جان بوجھ کر اپنا دین برباد کر رہے تھے. پانچواں پوائنٹ ہے حق و باطل کی پہچان نہ ہونا. لکھا ہے کہ لوگ اتنے گناہوں میں مگن تھے کہ انہیں حق و باطل کی تمیز تک نہ رہی تھی. جب انسان علم سے دور ہو جائے، دین کی حفاظت نہ کرے، ناانصافی پر خاموش رہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت کو سب کچھ جاننے لگے تو حق اور باطل کے درمیان پہچان کھو بیٹھتا ہے اور امام علیہ السلام جیسی ہستی کا خون بہانے تک پر تیار ہو جاتا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. اگلا صفحہ ہے جس پہ سوال لکھا ہے کہ محمد حنفیہ جب امام حسین علیہ السلام کے بھائی اور امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے تھے تو انہیں محمد حنفیہ محمد ابن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے اس کا جواب پڑھتے ہیں. جواب ہے کہ محمد حنفیہ رضی اللہ کی والدہ خولہ حنفیہ تھیں جو جعفر بن قیس کی بیٹی تھیں. حوالہ ہے منتہی الاعمال شیخ عباس قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351. اسی لیے لکھا ہے کہ لہٰذا محمد حنفیہ کو اپنی ماں سے نسبت دے کر محمد حنفیہ کہا جاتا تھا. پھر ہے کہ ساتھ ہی لکھا ہے کہ آپ کی والدہ خولہ کا تعلق قبیلہ حنفیہ سے تھا، اس لحاظ سے ان کی والدہ کے قبیلے سے نسبت دے کر انہیں محمد ابن حنفیہ کہا جاتا تھا. بحوالہ زندگانی امیر المومنین علیہ السلام اور ساتھ میں لکھا ہے رسولی محلاتی صفحہ نمبر 776. یہ آگے کی جانب چلتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے شیعت پر اعتراض کا جواب. ہیڈنگ ہے کہ ہم تبرکات کو بوسہ کیوں دیتے ہیں اور مس کیوں کرتے ہیں. اس حوالے سے لکھا ہے کہ معصوم اور مقدس ہستیوں سے نسبت کی وجہ سے ان تبرکات در و دیوار یا زری کو بوسہ دیا جاتا ہے اور انہیں مسح کیا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اللہ براہ راست بحال کر سکتا تھا مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آنکھوں پر مسح کرنے سے ان کی بینائی لوٹائی گئی.
ब्रैकेट में लिखा है देखिए सूरह यूसुफ आयत नंबर 93। फिर लिखा है रिवायात में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते थे तो लोगों का हुजूम लग जाता था और हर सहाबी ये चाहता था कि वज़ू के पानी का एक कतरा ही तबरुकन मिल जाए, हत्ता कि वज़ू के पानी को ज़मीन पर गिरने ना देते थे। जिसको पानी ना मिलता वो दूसरों के हाथों की नमी से अपने हाथों को मस करता था। हवाला है सही बुखारी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 33, जिल्द 7 सफ़ा नंबर 50 और मसनद अहमद इब्न हम्बल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 329। फिर है अगर वज़ू के पानी को मस करना और उसे मुतबर्रक समझना शिर्क होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतमन उन्हें इस बुरे काम से रोकते और मना करते, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बर्तन में ग़िज़ा तनावुल फरमाते थे या पानी पीते थे असहाब उसे मुतबर्रक जानते थे और उसे मस करते थे। हवाला है सही बुखारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 35 और सही मुस्लिम किताब अल जिहाद वल सैर 132 मसनद अहमद इब्न हम्बल। ये हमने तमाम हवाला जात पढ़ लिए। आगे अब लिखा है अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स पानी पी कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद करे और उनके कातिलीन पर लानत करे तो अल्लाह ताला 1,00,000 नेकियां उसके नामे आमाल में लिखेगा और 1,00,000 गुनाह मिटा देगा और 1,00,000 दर्जे उसके बुलंद कर देगा और उसको इस कदर सवाब होगा कि गोया 1,00,000 बंदे उसने खुदा की राह में आज़ाद किए और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको खुशहाल और मुतमईन महशूर करेगा। हवाला है कामिलु ज़ियारात इब्ने क़ौलुया अल्लाहुम्मा अन क़तलत आले मोहम्मद। आइए आगे चलते हैं। लिखा है शियत पर एतराज़ का जवाब। अब हेडिंग है कि शहादत का इल्म होने के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों गए, जान क्यों ना बचाई। यहाँ पे सवालिया निशान है। अब इस हवाले से लिखा है कि तमाम अइम्मा अलैहिस्सलाम खुदा की तरफ से दिए गए इल्म गैब के मालिक थे, मगर वो उस इल्म का हर वक्त इस्तेमाल न करते थे। इस इल्म गैब से जब वो ये जानते थे कि उस वक्त हिकमत इलाही के ख़िलाफ़ है कि वो शहीद हो जाएं, तो वो शहादत से निजात का हर वसीला इख्तियार करते थे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने एक बार हारून की तरफ से भेजे गए जहर आलूद खुरमे को नहीं खाया और फरमाया था कि अभी वक्त नहीं आया है। अलबत्ता जब मालूम होता कि हिकमत इलाही में शहीद हो जाने में खुदा की मसलहत है तो वो तस्लीम और रज़ा की मंजिल पर फायज होने की वजह से किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा न फरमाते थे। जिस तरह महाज़े जंग के मुजाहिद को अगर यकीन भी हो कि वो मारा जाएगा तब भी उसके लिए वहाँ से जान बचाकर भागना हराम है। अब आगे लिखा है कि आकाए मोहसिन कुरानी तफसीर नमूना में फरमाते हैं कि इल्म गैब का इस्तेमाल हर जगह कमाल की अलामत नहीं है बल्कि बाज़ औक़ात नुक्स भी है। अब उसमें नीचे उसके बारे में तफसील लिखिए कि मसलन शब हिजरत मौला अली अलैहिस्सलाम जब बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोए तो अगर इल्म गैब के इस्तेमाल से मालूम कर लेते कि किसी ख़तरे से दो चार न होंगे तो आप अलैहिस्सलाम के लिए कोई कमाल न था, क्योंकि इस सूरत में कोई भी बिस्तर रसूल पर सोने के लिए तैयार हो जाता। यहाँ पर कमाल ये था कि इस इल्म गैब से इस्तिफ़ादा न किया जाए। तो ये बात हमने पढ़ ली। उसके बाद अब आगे चलते हैं। फिर लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह खैर अता करना चाहता है उसके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनकी ज़ियारत का शौक़ डाल देता है। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द 98 सफ़ा नंबर 76। आगे चलते हैं। अब हेडिंग है वाक़या करबला के चंद अखलाक़ी पहलू और इसमें है ये पार्ट 1। इसमें लिखा है 1, 2, 3, 4 और 5 पहलू दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। नंबर 1 है हज़रत हुर को मुआफ़ी। करबला हकीकत में हमारी दरसगाह है। हम हज़रत हुर के वाक़े पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि हुर अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका और मजबूर किया कि करबला में क़याम करें, और वही हुर अलैहिस्सलाम रोज़ आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए तो मौला अलैहिस्सलाम ने सब कुछ मुआफ़ करके उन्हें सीने से लगाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर की शहादत के वक्त उनके लाशे पर पहुँचे और अपनी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रुमाल हुर अलैहिस्सलाम की ज़ख्मी पेशानी पर बांध दिया ताकि रोज़े क़यामत हुर को निदामत का एहसास ना हो। नंबर 2 पे लिखा है भाई बहन की मोहब्बत। लिखा है करबला में
کربلا میں ہیں، جس طرح بھائی بہن کی محبت کربلا میں نظر آتی ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی حسین علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ شادی کے بعد بھی ہر تیسرے دن بھائی کی زیارت کرنے اپنے شوہر حضرت عبداللہ کے ساتھ آیا کرتی تھیں۔ کربلا کے سفر میں ساتھ رہیں اور پھر بھرپور طریقے سے امام علیہ السلام کا امام وقت کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے بیٹے بھی قربان کر دیے۔ تیسرے نمبر پہ ہے بھائی کی محبت۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایک بھائی کو اپنے بھائی سے کس طرح سے محبت کرنی چاہیے، یہ درس بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی آپس کی محبت بے مثال ہے، اور حضرت عباس پورے سفر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی پر اتنا اعتماد تھا کہ اس بات کا ان جملوں سے لگایا اندازہ جا سکتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے شہید ہونے سے پہلے امام علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ اے بھائی، تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ آئیے چوتھا پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ چوتھا ہے کہ کوئی خاتون قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ لکھا ہے کربلا کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خاتون اس کوشش میں نظر آئیں کہ ہم اپنی جانب سے امام علیہ السلام پر کیا قربان کر سکتے ہیں۔ مال و دولت اور اپنی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اولادوں کو بھی امام حسین علیہ السلام پر قربان کرنے کا جذبہ صرف کربلا کی ہی ماؤں میں نظر آتا ہے، اور یہ صرف جذبہ ہی نہ تھا بلکہ عملی طور پر اپنی اولادوں کو راہ خدا میں خوشی سے قربان کر دیا اور اللہ کے سامنے سرخ روح ہوئی۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ بچوں نے پانی کے علاوہ کوئی فرمائش نہ کی۔ یہ ہیڈنگ ہے، اس حوالے سے لکھا ہے واقعہ کربلا میں ہمیں ہر عمر کے افراد نظر آتے ہیں جن میں بچے شامل ہیں۔ بچوں کا طریقہ کار عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کی خواہشات اور فرمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن کربلا میں کسی بچے نے سوائے پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی کے علاوہ کسی اور چیز کی فرمائش نہ کی۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اس صفحے کو ہم نے پڑھ لیا۔ یہاں ہیڈنگ ہے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا بہترین نسخہ۔ آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی رحمۃ اللہ نماز سے پہلے ایک جملہ کہہ کر نماز کی تکبیرۃ الاحرام کہا کرتے تھے، اور وہ جملہ یہ تھا، فرماتے تھے کہ نماز کی پہلے جملہ پڑھ لیتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ فرماتے تھے کہ نماز کی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا یہ مختصر جملہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور کیوں نہ ہو وہ شخصیت کہ جس نے اسلام کی حفاظت کی اور نماز کو بچایا، اور جس کی وجہ سے آج لوگ نماز ادا کرتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام ہی کی ذات گرامی تھی۔ ان کو یاد کر کے نماز کو شروع کرنا یقیناً اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا سبب ہوگا۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب۔ ہم نے واقعہ کربلا کے چند اخلاقی پہلو کا پارٹ نمبر 1 پڑھ لیا تھا، جس میں 5 اخلاقی پہلو تھے، جو کہ حضرت حر کو معافی، بھائی بہن کی محبت، بھائی کی محبت، کوئی خاتون قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں، اور بچوں نے پانی کے علاوہ کوئی فرمائش نہ کی۔ اب اسی کا پارٹ 2 آیا ہے، واقعہ کربلا کے چند اخلاقی پہلو۔ اس میں مزید 5 دیے ہوئے ہیں، تو یوں ٹوٹل 10 ہو جائیں گے۔ چھٹا پوائنٹ ہے، چھٹے نمبر پہ ہے بچوں کی شجاعت اور بہادری۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہو یا بزرگ، جوان ہو یا کم سن، ہر ایک نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف اون و محمد علیہ السلام کو شہادت کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ تیار کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ بیٹا ایسی جنگ کرنا کہ نانا حیدر کرار علیہ السلام اور دادا جعفر طیار علیہ السلام کی جنگ یاد آ جائے۔ دوسری طرف بہادری کا ایک نمونہ جناب قاسم علیہ السلام کی صورت میں نظر آتا ہے، یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام نے بابا کی آغوش میں تیر کھا کر رونے کی بجائے مسکراتے ہوئے وہ نظر آئے۔ ساتواں پوائنٹ ہے خواتین کے آپس میں بہترین تعلقات۔ اس حوالے سے لکھا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، ام رباب، ام کلثوم، ام فروہ اور ام لیلہ سلام اللہ علیہ، ان سب کے درمیان ایک بہترین محبت اور تعلق پایا جاتا تھا۔ ایک دوسرے کی بے حد عزت کربلا کے اذیت ناک مراحل میں نظر آتی ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی حسد آپس میں نہیں پایا جاتا۔ 8واں پوائنٹ ہے نمازوں کی حفاظت۔ لکھا ہے واقعہ کربلا کے انتہائی مصیبت زدہ حالات میں نماز کی ادائیگی ہر چیز پر مقدم قرار پائی، چاہے وہ عاشور کی دوپہر ہو یا شام غریباں کی رات، یہاں تک کہ پورے واقعہ کربلا میں نماز کا اہتمام اور احترام بھرپور طریقے سے دیکھا گیا۔ نمبر 9، بنی اسد سے زمین خریدنا۔
قبضے کی زمین پر نہ تو نماز ٹھیک ہے اور نہ وضو۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ امام علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر پہنچیں اور مالک سے اجازت نہ لیں؟ لہٰذا باقاعدہ امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے اس قبیلے سے اس زمین کو خریدا اور ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی چیز کو اجازت کے بغیر استعمال کرے۔ 10واں اور آخری صفحے پہ پوائنٹ ہے کہ شام غریبہ میں اہل حرم کا امام زین العابدین علیہ السلام سے فقہی مسئلہ دریافت کرنا۔ یہ لکھا ہے کہ جب یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو جلانے لگے تو بیویاں ایک کے بعد دوسرے خیمے میں چھپنے لگیں۔ ایسے حال میں امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا خیموں سے باہر نکل آئیں یا خیموں میں جل کر مر جائیں؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا خیموں سے باہر نکل آئیں کیونکہ جان بچانا واجب ہے۔ اب یہاں پہ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ جب دو واجبات آپس میں ٹکرائیں تو افضلیت اس واجب کو دی جائے کہ جو زیادہ اہم ہو۔ مثلا کوئی لڑکی سمندر میں ڈوب رہی ہو اور لائف گارڈ یہ کہہ کر اس لڑکی کی جان نہ بچائے کہ میں اس لڑکی کے لیے نامحرم ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جان بچانا پردے سے زیادہ افضل ہے۔ اور اب آئیے ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے مرثیہ سن کر بہت گریہ کیا اور جو بھی امام حسین علیہ السلام پر مرثیہ پڑھے اور 10 لوگوں کو رلائے اس کی جزا بہشت ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 44 صفحہ نمبر 287۔ آئیے اگلے صفحے پہ لکھا ہے، وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ دشمن اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین پر چلنا حرام ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے حسن بن سلیمان حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، میں نے تمہاری شادی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کی اور اس کا حق مہر پوری زمین کو قرار دے دیا، پس اب جو زمین پر چلے اور آپ کی دشمنی دل میں رکھتا ہو اس کا زمین پر چلنا حرام ہے۔ اب یہاں پر حوالہ جات ہیں۔ شرع حقائق الحق آیت اللہ مرشی نجفی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 135 اور حدیث نمبر 49۔ اس کے علاوہ بہار الانوار اس میں لکھا ہے کہ 145/43، پھر ہے 49 141 اور /43 اور آگے ہے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ینابع المودت شیخ سلیمان حنفی قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 اور حدیث نمبر 975۔ پھر ہے کشف الغمہ 1/472 بنقل از فردوس الاخبار 37 اور المختصر 133 مصباح الانوار 229۔ یہ تمام حوالہ جات ہیں جو کہ ابھی ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم اب اگلے صفحے پر آ گئے ہیں۔ ایام اعضاء میں نئے مکان اور کپڑوں اور دیگر چیزوں کی خریداری، اس حوالے سے کیا ہے پڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ بسا اوقات بعض مومنین ماہ محرم و سفر یا بلکہ تمام ایام اعضاء میں کچھ ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ جو غیر مناسب ہوتے ہیں، جیسا کہ نئے گھر میں منتقل ہونا، نئے سامان کی خریداری جیسا کہ نیا فرنیچر یا نئے کپڑے وغیرہ لینا یا بدن و لباس کی زیب و آرائش کرنا، نئے منصوبوں کی ابتدا کرنا وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں مناسب شرعی موقف کیا ہونا چاہیے، یہ پورا سوال ہے۔ اب اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ یہ تمام کام شرعاً حرام نہیں ہیں جب تک کہ ان سے ایام اعضاء کی ہتک حرمت نہ ہوتی ہو۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ انسان اہل بیت علیہ السلام کے ایام مصیبت میں ان کاموں کی انجام دہی سے اجتناب کرے کہ جو کام عام طور پر وہ اپنے احباب کی مصیبت میں بھی انجام نہیں دیتا، مگر یہ کہ عرفاً کوئی ضروری کام ہو۔ بس یہاں پہ ختم ہو گیا۔ حوالہ ہے استفتاء شاعر حسینیہ آیت اللہ سیستانی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے سب سے زیادہ گریہ کرنے والے معصوم۔ امام سجاد علیہ السلام اپنی پوری امامت کے دوران مسلسل عزادار رہے۔ انہوں نے اس مصیبت کے سلسلے میں اس قدر گریہ فرمایا کہ انہیں بکائین یعنی بہت زیادہ گریہ کرنے والے کا لقب دے دیا گیا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 922۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ مراسم عزاداری امام حسین علیہ السلام کے نصب العین کی محافظ ہیں۔ یہ ہیڈنگ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ مراسم عزاداری امام حسین علیہ السلام کے نصب العین کی محافظ ہیں۔ اس حوالے سے لکھا آیت اللہ جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ان مستحبات میں سے ایک اہم مستحب ہے جس کی عملاً اور قولاً تاکید ہمارے ہادیان مذہب نے کی ہے۔ مراسم عزاداری عقلاً اور شرعاً امام مظلوم
مظلوم علیہ السلام کے انقلاب کے نصب العین کی محافظ ہیں، لہٰذا حق یہ ہے کہ انہیں اچھے اور آبرومندانہ طریقے سے منایا جائے اور ان اعمال سے اجتناب کیا جائے جو مقصد امام مظلوم علیہ السلام سے متصادم ہوں۔ حوالہ جات نوٹ کیجیے: آیت اللہ جعفر سبحانی، تبریزی، قم المقدسہ، تاریخ استفتاح 27 ذوالقعدہ 1401 ہجری، اور پھر دوسرا حوالہ ہے بحوالہ عزاداری از دیدگاہ مرجعیت شیعہ آقائے علی ربانی خلخالی، صفحہ نمبر 222۔ اب ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں کہ اس میں لکھا ہے علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج ہیں۔ شیعہ حضرت علی اصغر علیہ السلام عبداللہ بن حسین علیہ السلام کو باب الحوائج کہتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگرچہ علی اصغر علیہ السلام کی عمر شہادت کے وقت کم تھی، لیکن خدا کے نزدیک آپ کو خاص مقام حاصل ہے۔ حوالہ ہے فرہنگ عاشورہ جواد محدثی، صفحہ نمبر 322۔ اگلا صفحہ میرے سامنے ہے، ہیڈنگ ہے تمام وسائل عزاداری کا احترام لازم ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ آیت اللہ تقی بہجت رحمۃ اللہ کا فتویٰ کہ تمام وسائل عزاداری مثلاً کالا لباس، زریحیں، علم وغیرہ کا احترام شرعی حیثیت رکھتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کی یاد گریا کا سبب ہے۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے، ابن خارجہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا اور آپ کے قاتلوں پر لعنت بھیجی، اور پھر لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت امام صادق علیہ السلام نے رونا شروع کیا اور ہم بھی رونے لگے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، حسین بن علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں کشتہ گریا ہوں، کوئی بھی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ آنسو بہائے گا۔ حوالے جات ہیں کامل الزیارات، صفحہ نمبر 108، باب 36، حدیث نمبر 6۔ اس کے علاوہ بہار الانوار، جلد نمبر 44، صفحہ نمبر 279، اور پھر ہے باب 34۔ اس کے بعد حدیث 5۔ پھر لکھا ہے مستدرک الوسائل، جلد 10، صفحہ نمبر 311، باب 49 اور حدیث نمبر 12072۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے مراسم میں عزاداری کو کنارے کر کے عزاداری نہ کی جائے۔ اس حوالے سے کیا ہے معلومات پڑھتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین استاد علی رضا پنہائیاں فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار اعلان کیا گیا کہ عزاداری کے لیول کو بڑھا دیا گیا ہے، جلوس کے بجائے مظاہرہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام اسکوائر کی طرف علم و تابوت کو سائڈ پر کر دیں اور اس کی جگہ پر پلے کارڈز لے کر آئیں اور اس پر نعرے لکھیں۔ امام خمینی نے اس کی سخت مذمت کی اور فرمایا کہ عزاداری اسی روایتی طریقے سے انجام دیں۔ حوالہ ہے صحیفہ امام، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 333۔ اگلا صفحہ ہے جس پر ہیڈنگ لکھی ہے مجلس عزا کے تبرک کا اہتمام کرنے کا ثواب۔ تفصیلات ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات کے جواب میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے، میں اس میں برکت ڈال دوں گا، یہاں تک کہ اس کا 1 درہم 70 درہموں کے برابر ہوگا، اور اسے گناہوں سے پاک صاف جنت میں داخل کروں گا۔ اور مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو بھی عاشورہ یا عاشورہ کے علاوہ اس کی محبت میں ایک قطرہ آنسو بہائے گا، میں 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 318۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے غریب حسین، اوپر ہیڈنگ ہے اور نیچے تفصیل کچھ لکھی ہے اس طرح سے کہ محدث جلیل القدر آقا سید نعمت اللہ جزائری رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے حصول علم میں بہت زحمت اٹھائی اور تکالیف برداشت کیں۔ آغاز تعلیم میں چونکہ ان کے پاس چراغ تک خریدنے کے پیسے نہ تھے، لہذا وہ چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی۔ چنانچہ وہ اپنی بینائی کی بحالی کے لیے امام حسین علیہ السلام اور عراق میں واقع دیگر ائمہ علیہ السلام کی قبور کی خاک بطور سرما استعمال کرتے تھے، بس اس خاک کی برکت سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حوالہ ہے مفاتح الجناح، قبر حسین علیہ السلام کی خاک کے فوائد۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے زینب اور چادر، یہ ہیڈنگ ہے زینب سلام اللہ علیہ اور چادر۔ پھر لکھا ہے کہ عورت کا بے حجاب ہونا اس کی بے حرمتی ہے۔ پھر آئیے ساتھ ساتھ مزید آگے پڑھتے، لکھا ہے دربار یزید میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے تاریخی خطبے سے ایک اقتباس ہے کہ اے طلقہ، توئے لام قاف الف اور حمزہ،
اے طلقہ کے بیٹے، بریکٹ میں لکھا ہے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، بریکٹ کلوز، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو سربراہانہ در بدر پھرا رہا ہے۔ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں، ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ حوالہ ہے بہار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 134 اور احتجاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308۔ پھر ساتھ ہی ہیڈنگ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی خواہش مرنے کے بعد بھی زیارت کروا دیتی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ کتاب سر دلبراں میں آیت اللہ مرتضی حائری رحمۃ اللہ نے تحریر کیا ہے کہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری جنہوں نے قم کا حوزہ علمیہ قائم کیا تھا، اس قدر امام حسین علیہ السلام کے عاشق تھے کہ آپ بڑھاپے، کمزوری اور ضعیفی میں بھی شدید خواہش رکھتے تھے کہ میں کسی طرح کربلا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاؤں، لیکن آخر وقتوں میں نہ جا سکے اور انتقال کر گئے۔ جب آپ فوت ہوئے تو کربلا اور قم میں بہت سے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ حاج شیخ عبد الکریم حائری کربلا گئے ہوئے ہیں اور فرشتے شہر کربلا کے دروازے پر آپ کی روح کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب سر دلبراں، تالیف آیت اللہ مرتضی حائری، تدوین آیت اللہ رضا استادی، استادی الف سین تے الف دال چھوٹی ہے۔ اور اب آئیے ہم آگے آ گئے ہیں اگلے صفحے کی جانب۔ سیرت علی اکبر علیہ السلام لکھا ہے مہمان نوازی، یہ دو چیزوں پر لکھی ہے۔ پھر لکھا ہے عرب میں یہ رواج تھا کہ جس گھر میں آگ روشن دیکھتے اس کے گھر مہمان ہو جاتے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بھی ایک بلند مقام پر آگ روشن کرتے تھے تاکہ فقراء و مساکین آئیں اور آپ علیہ السلام کے مہمان ہوں۔ حوالہ ہے فرسان الحجا اور شیخ زبی اللہ محلاتی، صفحہ نمبر 297۔ اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ان کے جسم مبارک پر 320 اور کچھ زخم آئے۔ روایت ہے کہ تمام کے تمام زخم بدن کے اگلے حصے پر تھے کہ انہوں نے ہرگز دشمن کی طرف پشت نہیں کی۔ حوالہ ہے امالی شیخ صدوق رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 228۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جذبہ قربانی، اس حوالے سے لکھا ہے روزہ عاشور، حضرت زینب سلام اللہ اپنے 2 کمسن بچوں اون و محمد کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور عرض کی میرے جد ابراہیم خلیل علیہ السلام نے درگاہ پروردگار سے قربانی قبول کی، آپ علیہ السلام بھی میری یہ قربانی قبول کریں۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ جہاد عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے تو میں اپنی جان آپ علیہ السلام پر قربان کر دیتی۔ حوالہ ہے محمدی اشتہاردی حضرت زینب فروغ تاباں کوثر، صفحہ نمبر 38 اور 39۔ آئیے مزید اگلے صفحے کی جانب۔ برکت زیارت سید الشہداء، یہ ہیڈنگ ہے اور یہاں لکھا ہے آیت اللہ سید علی آقا قاضی طباطبائی فرماتے تھے اگر آج میں کسی بھی مقام تک پہنچا ہوں تو اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسری زیارت حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ پھر لکھا ہے اگلے صفحے پر امام حسین علیہ السلام کی بی بی رباب سلام اللہ علیہ اور سکینہ سلام اللہ علیہ سے محبت۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں اس گھر میں رہنا پسند کرتا ہوں جس میں رباب سلام اللہ علیہ و سکینہ سلام اللہ علیہ ہوں، مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے۔ حوالہ ہے مقتل مطہر شیخ مرتضی مطہری، صفحہ نمبر 263۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اب ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کا مبارک نام ایمان کا حوالہ ہے، اس حوالے سے لکھا ہے کہ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری فرماتے تھے کہ اگر کوئی امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کا نام سنے اور اپنی حالت میں تغیر محسوس نہ کرے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ امام حسین علیہ السلام کا نام ایمان کا حوالہ ہے۔ اس کے بعد ہم آگے کی طرف چل رہے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کو ضبط کرو، اس حوالے سے لکھا ہے کہ میرے لیے غصے کو پینے سے زیادہ میٹھا کوئی گھونٹ نہیں، غصے کو کنٹرول کرنا میرے لیے سب سے میٹھی چیز ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 109، ساتھ ہی لکھا ہے نرم افزاد جامع الاحادیث۔ اگلے صفحے کی جانب ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے آیت اللہ صافی گل پائگانی کا فتویٰ جو ہے اس میں ہیڈنگ ہے مراسم عزاداری ہرولہ کرنا، ہے رے 2 چشمی ہے رے واو لام ہے ہرولہ کرنا۔ لکھا ہے سوال ہے کہ مجالس عزا میں ہرولہ کا کیا حکم ہے جبکہ یہ عزاداری کی بے حرمتی، توہین اور عزاداروں میں حزن و عزاداری کے آثار میں کمی کا باعث ہے، سوالیہ نشان۔ جواب ہے
کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ لوگ غم کی شدت کے باعث کھڑے ہو کر بھاگنے لگتے ہیں، خود کو مارتے ہیں اور نالہ و فریاد کرتے ہیں۔ اگر کسی میں سرور شہیدان حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے غم جو کہ سب سے بڑے مصائب ہیں، اس کے باعث ایسی حالت ایجاد ہو جائے یا رونے کی وجہ سے ایسی حالت پیدا ہو جائے تو اسے اہانت یا توہین نہیں کہہ سکتے۔ اب اگلی صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ زیارت ناہیہ مقدسہ میں امام زمانہ علیہ السلام کا ننھے شہزادے کو سلام، یہ ہیڈنگ ہے۔ نیچے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناہیہ مقدسہ میں فرماتے ہیں کہ السلام علی الرضیع الصغیر، سلام ہو اس چھوٹے شیرخوار بچے پر۔ حوالہ ہے ابن مشدی المزار الکبیر 498 صفحہ۔ پھر لکھا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب پر گریہ کرنے کا ثواب، آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شدید گریہ فرمایا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ اے بابا جان، آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ بچی تمہارے اور میرے بعد بلاؤں میں مبتلا ہوگی اور اس پر طرح طرح کے مصائب پڑیں گے۔ پس یہ سن کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی گریہ کیا اور پھر فرمایا کہ اے بابا جان، جو شخص میری اس بیٹی اور اس کے مصائب پر بکا کرے گا تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے جگر کے ٹکڑے اور اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جو شخص زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب پر گریہ گناہ ہوگا تو اس کے گریے کا ثواب اس شخص کے ثواب کے مانند ہوگا جو زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں بھائیوں پر گریہ کرنے کا ہے۔ حوالہ ہے بحوالہ خصائص زینبیہ اور صفحہ نمبر 25۔ سبحان اللہ۔ یہ آگے چلتے ہیں، آگے جو ہم ہیڈنگ تو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہاں پر جو لکھا ہے آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب حضرت ابو الفضل عباس کا دایاں ہاتھ کٹا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تم میرا دایاں ہاتھ کاٹو پھر بھی میں یقیناً اپنے دین کی حمایت ابد تک جاری رکھوں گا اور صادق الیقین امام علیہ السلام کی حمایت جو پاک و طاہر و نبی امین کے فرزند ہیں جاری رکھوں گا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، لوائج اللام واو الف عین جیم، لوائج الاشجان فی مقتل الحسین، صفحہ نمبر 179، السید محسن الامین العاملی۔ چلیے اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام سے توسل اور ان کی زیارت مقامات عالیہ پر فائز کرتی ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو بھی کسی معنوی یا روحانی حوالے سے کسی مقام تک پہنچا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور ان سے توسل ہی کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے امام خمینی علیہ السلام نے فرمایا کہ سید الشہداء کے مکتب کو اس عزاداری نے، اس سینہ زنی نے اور ان ماتمی دستوں نے محفوظ رکھا ہے۔ حوالہ ہے بحوالہ صحیفہ نور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 69۔ نیکسٹ صفحے پر ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اور تم کیا جانو کہ دستہ عزاداری کیا ہے؟ اب اس حوالے سے نیچے لکھا ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین استاد علی رضا پنہائیاں فرماتے ہیں کہ یہ کام بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ محرم کے 10 دن صرف مجالس میں بیٹھ جائیں لیکن ماتمی دستوں میں شرکت نہ کریں۔ نہیں، یہ کیا بات ہوئی، ایک رات کسی ماتمی دستے میں بھی جائیں۔ اور تم کیا جانو کہ دستہ عزاداری کیا ہے؟ کیا دستہ عزاداری بریکٹ میں لکھا ہے معاذ اللہ پس لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آیت اللہ برو جردی بیرے واو جیم رے دال چھوٹی ہے، اسی ماتمی دستے کے لوگوں کے پاؤں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسا مکتب کہ جس کے پاس شور و ولولہ نہ ہو، سر و سینے کو پیٹنا نہ ہو، وہ باقی نہیں رہ سکتا، مر جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے حوالہ ہے یہاں پر صحیفہ امام جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 527۔ پھر آگے لکھا ہے کہ مجھے ایسے مذہبی جوان بالکل پسند نہیں کہ جو سینہ زنی نہیں کرتے، ماتمی جلوسوں میں نہیں جاتے۔ ہمارے لیے مودت واجب ہے نہ کہ محبت۔ لغت میں مودت اور محبت کے درمیان فرق یہ ہے کہ مودت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، آپ نے کس قدر مودت کا اظہار کیا، یہاں پہ سوالیہ نشان چھوڑ دیا گیا
گیا ہے. اور اب اگلا صفحہ ہے حضرت ابو الفضل العباس اور علی اکبر علیہ السلام. لکھا ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کا حسن و جمال. اس حوالے سے تفصیلات لکھی ہیں آیت اللہ شیخ محمد ابراہیم کلباسی نجفی اپنی کتاب الخصائص العباسیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام اکٹھے کسی راستے سے گزرتے تو اہل مدینہ آپ کے راستے میں صف در صف کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ آپ کے چہروں کی زیارت اور جمال کا جلوہ دیکھیں اور آپ کے نور ایمان اور نظر رحمت سے مستفید ہوں. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے اب بڑی بڑی ہیڈنگ ہے نماز ترک کرنے والے کا امام حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت بڑا لکھا ہے سامعین. اور اس حوالے سے تفصیل لکھی ہے کہ آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی فرماتے تھے کہ جو شخص بھی نماز ترک کرتا ہے خواہ وہ شاعر حسینی کی خاطر ہی کیوں نہ ہو اس کا سید الشہداء کے خدام اور نوکروں سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے تمام قربانیاں شریعت کو بچانے کے لیے دی ہیں. لہٰذا جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے وہ عزاداری کے اصل مقصد کو ختم کرنا چاہتا ہے. حوالہ ہے کتاب شاعر حسینی صفحہ نمبر 109. شاعر حسینی کی ہجے شین این الف حمزہ رے شاعر حسینی. جلدی میں شاید اس کو تیزی سے پڑھ جاتی ہوں اس لیے ہجے کر دی ہے. اب اگلا صفحہ ہے اور اگلی ہیڈنگ ہے تحریک حسینی علیہ السلام کا ساتھ دینے والی 4 عظیم عورتیں. اس میں ماریہ بنت سعد یا بنت منقذ عبدیہ کہ جن کا گھر بصرے کے شیعوں کے اجتماع کا مقام تھا. اگلا نام ہے توئے واؤ این ہے. لکھا ہے جو اشس بن قیس کی کنیز تھیں اور جب مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے تو انہوں نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی. پھر اگلا نام ہے دیلم دال یہ لام میم کہ لکھا ہے کہ جو زہیر بن قین کی زوجہ تھیں اور انہوں نے اپنے شوہر کو امام حسین علیہ السلام کی پناہ سے جا ملنے کی ترغیب دی تھی. پھر اور اگلا چوتھا نام ہے کہ ایک کوفی خاتون. اس میں لکھا ہے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کے اسیروں کو لباس اور مقنا فراہم کیے تھے. اور اب آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے ام المصائب. حضرت زینب سلام اللہ علیہا صبر و استقامت میں اپنی مثال آپ تھیں. آپ زندگی میں اتنے مصائب سے دوچار ہوئیں کہ تاریخ میں آپ کو ام المصائب کے نام سے یاد کیا گیا ہے. کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کی خون میں غلطاں لاش پر پہنچیں تو آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کیا بار الہ تیری راہ میں ہماری اس قلیل قربانی کو قبول فرما. حوالہ ہے سید علی نقی فیض الاسلام خاتون دوسرا صفحہ نمبر 185. اور پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ اکثر یہ مرثیہ پڑھتی تھیں. اے وہ جو کہ ایک نور تھا اب کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے خدا آپ کو نیک جزا دے. آپ علیہ السلام میرے لیے ایک پناہ گاہ تھے اور میرا انحصار آپ علیہ السلام پر تھا اور آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ رحمت اور دینداری سے گفتگو فرماتے تھے. آپ علیہ السلام کے بعد یتیموں اور درخواست کرنے والوں کا سہارا اور پناہ گاہ کون ہے اور کون ان کی حاجات کو پورا کرے گا. خدا کی قسم آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی یہاں تک کہ مٹی و خاک میں دفن ہو کر چھپ جاؤں. یہاں پر حوالہ ہے دانش نامہ امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292-293. سامعین اب یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی جو مزید ابھی ہماری 2-4 ریکارڈنگز ہوں گی 2-4 اور پارٹس ہیں جس میں اس کو ہم مکمل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.